हूं ईमान मिज़ारी की और उनके शोहर की, जो कि पिछले 3 दिनों से जो बार है, इस्लामाबाद बार है हाई कोर्ट की, वहां पर पनाह गज़ीन थे। और उसके बाद आज जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की है और वह मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईमान मिज़ारी जो हैं वो हमेशा से बड़ी वोकल रही हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर। उनको ज़्यादा आपको पता है कि उनके रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए जब वो मिसिंग पर्सनस के मामले में ज़्यादा एक्टिव हुई। मौलाना फजलुर रहमान, जिनके बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई तरमीम भी मुमकिन नहीं होती हुई हमने देखी है, और उनकी बड़ी वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ तालिबान का कब्ज़ा है और ज़िंदा रहने वालों को ज़िंदा रहने के लिए भी जो है वो भत्ता देना पड़ता है। हम लोग जो बजट मंजूर करते हैं उसके अंदर भी 10% हिस्सा हम लोग पहले ही इसके लिए साइड पे कर देते हैं। देखिए, रियासत ने अपना स्टांस ले लिया है। रियासत ये कह रही है कि हम जो हैं वो अब नाउ अब जो इस वक्त हम जिस हाल में हम जी रहे हैं इसमें हमने किसी दहशतगर्द को रियायत नहीं देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं तंजीला मज़हर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैम, बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर, आपके अपने शहर के अंदर आज एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और वो गिरफ्तारी है एक कपल की, जो कि दोनों ही वकील हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईमान मिज़ारी की और उनके शोहर की, जो कि पिछले 3 दिनों से जो बार है, इस्लामाबाद बार है हाई कोर्ट की, वहाँ पर पनाह गज़ीन थे। और उसके बाद आज जब उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की है और वह मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बकौल जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके मुताबिक बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या माजरा है और क्या ये बिल्कुल ठीक हुआ है? इसके बावजूद कि रियासत को ईमान मिज़ारी से बहुत सी शिकायत हो सकती हैं, ईमान मिज़ारी को रियासत से बहुत से शिकवे हो सकते हैं, क्या इस तरह की जो गिरफ्तारी है या इस तरह से जो कानूनी कार्रवाई है उसको करना ठीक है? क्या इसका जवाब रियासत के पास मौजूद है? देखिए, एक इसका कानूनी पहलू है और एक वो सियासी पहलू है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ईमान मिज़ारी जो हैं वो हमेशा से बड़ी वोकल रही हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर। उनको ज़्यादा आपको पता है कि उनके रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए जब वो मिसिंग पर्सनस के मामले में ज़्यादा एक्टिव हुई। फिर जब बलोच ख़वातीन का मार्च आया था यहाँ पे, जिसमें मारंग बलोच उसको लीड कर रही थी, उस वक्त भी जो स्टांस था। फिर कुछ जो स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ केसेस में, उनको इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया अदालत में। तो एक तो ये कि ज़ाहिर है वो बड़ी बहादुर खातून है। उनकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है उस पर तो कोई किसी को सवाल उठाना मेरा नहीं ख्याल कि उस पर मुनासिब बनता है, कि क्योंकि वो हमेशा बड़ी वोकल रही हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर। जब उनकी अपनी वालदा वफाकी वज़ीर थी, वो उस वक्त भी बड़ी वोकल थी, और उस वक्त भी अगर कुछ होता था ऐसा इलीगल तो वो उस पर आवाज़ उठाती थी। तो जब आप अपने और दूसरे दोनों, मतलब आपकी अपनी माँ भी अगर वफाकी वज़ीर है या कोई और वफाकी वज़ीर है, आप दोनों में ही किसी गैर कानूनी चीज़ पे एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसूलों के बड़े पक्के हैं। और ईमान जो है वो इस मामले में उनको बड़ा क्रेडिट जाता है। इशू अब ये है, जो एक मसला बन जाता है ना, वो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ में आप फौज को ले आते हैं। अब इसको देखने के दो पहलू हैं। आप डिपेंड करता है आप टेबल की किस तरफ बैठे हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो यकीन रखते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे ख़राब है वो सिर्फ फौज की वजह से है और हर चीज़ में फौज है, या आप इतने ऑब्सेस्ड हैं इस आइडिया के साथ कि हर चीज़ में फौज ही हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईमान को भी उसी कैटेगरी में लोग समझते हैं कि जो जहाँ का भी मामला होता है वो हमेशा उसमें रियासती इदारों को ले आती हैं और उनकी तरफ इशारे करती हैं, उनके ऊपर उंगली उठाती हैं। तो ये जो एक होता है ना, आप अच्छा, हमारे यहाँ ज़ाहिर है फ़ौज का एक सियासत में किरदार रहा है। फ़ौज के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात सियासी जमातें लगाती हैं,
خود فوج کے اندر سے نکلے ہوئے لوگ فوج میں بہت سارے الزامات لگاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فوج جو ہے یہ فرشتہ فوج ہے اور اس میں کبھی کچھ غلط نہیں ہوا. لیکن اس ملک میں ہونے والی ہر خرابی، ہر برائی کا ذمہ صرف ایک ادارے پہ ڈالنا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ نامناسب سی بات ہے. تو جو اصل جو گرج ہے وہ تو یہ ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جن لوگوں نے سب سے زیادہ فوج کے خلاف بات چیت کی وہ تو پاکستان میں ہے نہیں. لیکن جب پیکا کا قانون بنا، جب بہت سارے یوٹیوب چینلز کو بین کرنے کی کوششیں ہوئی، بہت سارے یوٹیوب چینلز کو بند کیا گیا، ایک کریک ڈاؤن ہوا، تو اس میں بھی ایمان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ یہ سب بھی فوج ہی کروا رہی. تو اس پہ بھی وہ بڑی ووکل تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر وہ کو بہت زیادہ پسند نہیں کی جاتی. جہاں تک تعلق ہے قانونی، تو عدالت نے ان کی ضمانت کی منسوخ ہوئی تھی، عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، عدالت نے ان کو پیش ہونے کا بھی کہا. تو گرفتاری تو ظاہر ہے ان کی کسی بھی ہمارے ہاں غلط ایف آئی آریں بھی کرتی ہیں، آپ کو کہیں کا گرج کہیں پہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آپ کسی اور چیز میں نہ پھنسا سکے کسی کو، تو پھر آپ کسی بھی الزام میں اٹھا لیں بندے کو. وہ تو پاکستان میں ایک کلچر ہے، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ایسا ہی برا ہے. لیکن شاید جو طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے گرفتاری کرنا، ایک ہوتا آپ کرتے کیا ہے، ایک ہوتا آپ کیسے کرتے ہیں. ان کو لگتا ہوگا کہ شاید ایسے کرنے سے باقی کوئی اس طرح کی جرت نہیں کرے گا. تو یہ خام خیالی ہوتی ہے. جن لوگوں نے جرت کرنی ہوتی ہے، جن لوگوں نے سٹینڈ لینا ہوتا ہے، وہ نامساعد حالات میں بھی سٹینڈ لیتے ہیں. اس سے صرف آپ اس سسٹم سے ناراضگیاں بڑھاتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پرسنل لیول کا جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ایمان کے کیس میں. وہ ہادی تو مطلب آپ وہ تو بیچارے ڈیل میں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری. وہ تو آپ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ وہ ہر جو قانونی لڑائی ہے اس میں ساتھ ہیں ایمان کے، وہ ان کے شریک حیات بھی ہیں. تو اچھی بات ہے کہ ہی اسٹینڈنگ بائی ہر سائڈ ہر طرح کے تھک اینڈ تھن میں. تو وہ تو انہوں نے تو جانا ہی جانا تھا ساتھ. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ مجھے اس رائے کا لگتا ہے، جس رائے پہ میری بھی دو رائے ہیں. مطلب بہت ساری چیزوں میں فوج کی غلطی ہے، وہاں پہ ہم بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کو ہی اس سے جوڑنا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ادارہ اگر یہ محسوس کرے کہ ہمیں ہم متنازع بنایا جاتا ہے یا ہر چیز پہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ سوچی سمجھی اسکیم ہے اس کی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا، پھر وہ کہانی تو کہیں نہیں رکتی. کہ پھر اگر آپ اس بات پہ کنونس ہو جائیں کہ بغیر کسی وجہ کے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، پھر آپ اس بات پہ بھی کنونس ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کو بڑا ایجنڈا ہے، بڑا پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں. اچھا میم، ہم بات کریں تو ہماری ایک بہت بڑی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جن کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی ترامیم بھی ممکن نہیں ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے، اور ان کی بڑی ویلیو ہے، بہت ہی زیادہ زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے گزشتہ روز اسمبلی کے اندر تقریر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں طالبان کا قبضہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھتہ دینا پڑتا ہے. ہم لوگ جو بجٹ منظور کرتے ہیں اس کے اندر بھی 10% حصہ ہم لوگ پہلے ہی اس کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے میم کہ ایک طرف ہم لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن چکی ہے، تو کیا یہ ہارڈ اسٹیٹ صرف اپنے شہریوں کے لیے بنی ہے؟ کیا یہ دہشت گردی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی پاکستان سے؟ کیونکہ ایک بہت بڑے سیاستدان اگر یہ اس طرح سے ولنریبلٹی کا جو مظاہرہ ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ تو ایک ایشو تو ہے دہشت گردی کا. ڈے خان میں اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے، ایون جو علی بن گناپور صاحب ان کے بھائی ہیں ان کی بھی ہیڈ منی اور اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ بھتے کی خبریں آج کی نہیں ہیں، بہت بڑے پہلے کی ہیں. اور فیصل کریم ٹھنڈی کا بھی علاقہ وہی ہے. تو ڈے خان سے بڑے اہم سیاستدان جو ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس طرح سے مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں، ریاست نے اپنا سٹانس لے لیا ہے. ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اب ناؤ
اب جو اس وقت ہم جس حال میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہم نے کسی دہشت گرد کو رعایت نہیں دینی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رعایتیں دی گئی تھیں وہ آٹومیٹکلی لوگوں سے ختم ہو گئی ہیں؟ لوگ تو موجود ہیں، دہشت گرد گروہ بھی موجود ہیں، ان کے ٹھکانے بھی موجود ہیں، ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، ان کے پاس وہ جو ایک نیکسس ہے جس کو DGISPR کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اور کبھی وہ کہتے ہیں اکنامک اور کرمنل، کبھی کہتے ہیں پولیٹیکل اور کرمنل ایک نیکسس ہے. وہ نیکسس بھی ان کے پاس موجود ہے جو ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. ریاست کی پالیسی بننے سے تو معاملہ ختم نہیں ہو جاتا نا. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ریاست نے کہا کہ قتل ایک جرم ہے، ریاست نے قانون تو بنا دیا لیکن کیا قتل ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے نا، قتل تو ہو رہے ہیں. تو ریاست کو اس دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنے میں بھی وقت لگے گا. اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے جو دوسری باتیں کی ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. ایک تو مولانا صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کے احتجاج میں مجھے شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور مولانا صاحب اگر ایک باضابطہ شمولیت کریں گے اس بڑے احتجاج میں، یا JUI جو ہے وہ ایک الگ سے اگر احتجاج کرتی ہے، تو پھر 8 فروری کا جو احتجاج ہوگا وہ کافی سگنیفیکنٹ ہوگا. پھر اس کو نظر انداز کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت ہیں، وہ بڑی منظم جماعت ہے. انہوں نے پہلے بھی یہاں پہ دھرنا دیا تھا، ان کی ایک کال پہ پورے ملک سے لوگ آ جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ انہوں نے آج اس بات کا اندیا دیا کہ وہ 8 فروری کو آبزرو کریں گے یوم سیاہ کے طور پہ. اب کیسے کریں گے، کوئی باہر نکلیں گے، یہ ابھی انہوں نے اس چیز کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں. لیکن ایسے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی 8 فروری کو حکومت کے خلاف اور نظام کے خلاف سڑکوں پہ ہوں. اگر سڑکوں پہ ہوں گے، تحریک تفزع پاکستان بھی ہوگی، PTI بھی ہوگی، اور مولانا صاحب تحریک تفزع پاکستان کا حصہ نہیں بن پائے اور نہ ہی کسی بڑے اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے ہیں وہ، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے. اور اگر وہ ہوئے تو پھر وہ جو احتجاج ہے اس کی اہمیت اور حالات کی نزاکت دونوں بہت بڑھ جائیں گی. باقی جو اسرائیل اور اس کے ایشو پہ انہوں نے گفتگو کی، اس پہ ہم نے کل بڑی تفصیل میں بات کر لی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹو ارلی کہ اس کے اوپر بہت سارے شک و شبہات کا اظہار جو ہے وہ کیا جائے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں ایسی تمام جو خدشات کے اظہار انہوں نے اس کی نفی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ اسی فلسطینی ریاست کے تصور اور خیال پر قائم ہے جس پہ ہمیشہ سے ریاستی پالیسی رہی ہے. اب قائم ہے کہ 1967 کی جو ہے میپ ہے، اسی کے تحت جی اسی نقشے کے تحت وہ بنے گی. تو ہم اس سے ہٹ نہیں رہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو فوجی کارروائی کا حصہ بننا اس کے اوپر بھی پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہو رہی. لیکن ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں اور باقی جو لوگوں کے بیانات ڈیوس سے آ رہے ہیں، اس سے ایسے لگتا ہے کہ ایک رول تو ظاہر ہے پلے کرنا پڑے گا آپ کو. پیس بلڈنگ غزہ جیسی جگہ پہ جہاں پہ ساری عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جہاں پہ زندگی اتنے برے طریقے سے ہٹ کی گئی ہے، نہ اسپتال ہے نہ سکول ہے، تو وہاں پہ بحالی کا، تعمیر نو کا، امدادی سرگرمیوں کا، ریلیف کا بہت سارا کام ہے. اور اچھی بات ہے اگر پاکستان بھی اس کام میں حصہ ڈالتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ بہت زیادہ سیاست ہونی چاہیے. اچھا میم، لاسٹ میں ایک کمنٹ کر دیں کہ بسنت آپ کو پتا ہے کہ 2 دہائیوں کے بعد لاہور سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے، اور پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اور اس کے اوپر پھر اب 2 طرح کے جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. ایک بحث چھڑ چکی ہے بسنت سے پہلے ہی، کیونکہ اس کو لاسٹ ٹائم جب بند کیا گیا تھا تو تب اس کو ایک خونی کھیل جو ہے وہ قرار دے کے بند کیا گیا تھا. اب دوبارہ سے اس کا جب اعلان کیا گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے گردنیں کٹیں گی. آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. آپ صرف چند لوگوں کی خوشیوں کے لیے جو ہے وہ اس خونی کھیل کا جو ہے وہ اس کی اجازت دے رہے ہیں، اس کو الاؤ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے باوجود پنجاب حکومت نے ہر طرح کی تیاریاں کر لی ہیں، کیا یہ چند ہزار کی جو پولیس فورس ہے وہ ان لاکھوں یا 2.5 کروڑ کا آپ کہہ لیں کہ شہر جو لاہور ہے اس کے اوپر قابو کر پائے گی؟ کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر براہ راست شریک ہونے والے ہیں. باہر سے بھی لوگ آئیں گے، لاہور کے اپنے جو ہیں وہ بہت شوقین ہیں بسنت کے. دیکھیں صرف حکومت اور پولیس سے تو نہیں ہوگا.
میرا خیال ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ باور کرنا چاہیے اور ان کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے, کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تھوڑی دیر کے لطف کے لیے آپ غیر قانونی وہ ڈوریں جن پہ پابندی لگی ہوئی آپ وہ ڈوریں استعمال نہ کریں. اس طریقے سے پتنگیں نہ اڑائیں کہ کسی کا گلا کٹ جائے, کسی بچے کی زندگی چلی جائے, کسی جوان کی زندگی چلی جائے. میں تو مطلب آئی سوئر میں تو وہ جو بائک پہ اس لڑکے کا گلا کٹا تھا میں تو وہ امیج بھول نہیں پا رہی. تو اس وقت جو ہے وہ جس طرح کی حالات ہیں آپ نے دیکھا ابھی گل پلازا کے سانے کے اوپر کیا ہوا, اور ہم کسی سانے پہ کسی حادثے پہ ہر چیز پہ اتنی پالیٹکس کرتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی ظاہر ہے مسائل تو ہیں. دیکھیں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں میں ان کی بہت حامی ہوں. پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا گیا, پاکستان کو ایک بند وہ ڈربے میں تبدیل کرنے کی جو کوششیں تھیں ان سے پاکستان کے سماج میں بہت فرسٹریشن آئی. آپ دیکھیں یہ جنسی کرائم, یہ جتنی بھی آپ کو موب جسٹس کی جو جیسے سیالکوٹ میں بچوں کو مارا گیا تھا, جیسے بشار خان کو مارا گیا تھا, یہ سب علامتیں ہیں کہ آپ کے معاشرے سے کلچر لے لیا گیا, آپ کے معاشرے سے انسانیت لے لی گئی. تو جو بسنت ہے, جو میوزک ہے, جو ڈسکورس ہے, ڈائلاگ ہے, مکالمہ ہے, مشاعرہ ہے, نظم ہے, یہ آپ کے معاشروں کو زندہ کرتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت اعلیٰ پائے کا ادب ہمیشہ سے رہا ہے. بہت بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر پاکستان نے پیدا کیے, لیکن آپ دیکھیں ہم کو سب چیزوں سے اور طرف ہم چل پڑے اور ہم ایک انتہا پسند مذہبی جنونیت والا ایک معاشرہ بننا شروع ہو گیا. تو اس میں یہ چیزیں تو بڑی بریدنگ سپیس ہے, ملتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے. لیکن اگر اس میں پھر لا قانونیت آ جائے, پھر آپ لوگوں کی زندگی کو سنجیدہ نہ سمجھیں, آپ اس کو مذاق میں اڑا دیں, کسی کی جان لے لیں, تو وہ ایک کافی سنگین ایشو ہے. اور مجھے تو سچی بات ہے گل پلازا کی ایشو کے اوپر بھی جتنی پالیٹکس ہو رہی ہے میں اس پہ بڑی ناخوش ہوں کہ آپ اکٹھے بیٹھیں. ابھی وہاں پہ 200 سے زائد ایسی بلڈنگز کراچی کی اسی وسنٹی میں بتائی جا رہی ہیں کہ جن کی حالت بڑی مخدوش ہے. وہاں پہ ایک آڈٹ کی ضرورت ہے, ان بلڈنگز کی آڈٹس کروانے میں تھوڑا سا دھکا دیں. اب جو ہو گیا مطلب بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ہوا, لیکن اب وہ ہو چکا نا, اس کے اوپر ایک دوسرے پہ تبرے بھیجنے اور ایک دوسرے کو گندا کرنے سے تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ ہم کسی ایسے حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی پولیس. جو لوگ جائیں گے, ہماری سوسائٹی کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹس, فیسٹیولز, اور ہم جو ہیں وہ انسان کے بچے ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے, اسپین میں, اٹلی میں, جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ایک ٹومیٹو فیسٹیول ہوتا ہے. اسی طریقے سے نیو ایئر نائٹس پہ میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی چھوڑے, ویسٹ کو تو چھوڑے, میں ایک دفعہ میں نیپال میں تھی نیو ایئر نائٹ پہ, تو وہ سڑکیں بھری بھی ہوتی ہیں لوگوں سے اور کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا, کوئی کسی کو ہراس نہیں کرتا, کوئی کسی سے لڑتا نہیں ہے. تو مطلب دنیا میں مہذب معاشرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. ہر چیز کو کرمنلائز کرنا, ہر چیز میں پولیس کو لے کے آنا, ہر چیز میں ریاستی طاقت کو لے کے آنا, اس سے بھی معاملات بہت اچھے نہیں چل سکتے. آل رائٹ. تو ناظرین کرام, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے, امید کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مفید چیز لازمی ملی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.